बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता का जिक्र करेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। यकीनन हालात अब बड़े ही नाजुक मोड़ की तरफ दाखिल हो चुके हैं और ये जो हालात हैं, इस हालात के लिए कोई भी रेडी नहीं था और ये अज्यूम किया जा रहा था, यही एजम्पशंस थी कि अब तो हालात बड़े अच्छे अंदाज में जो मामलात को समेट लिया जाएगा। पाकिस्तान चूँकि सालिस का किरदार अदा कर रहा था और अमेरिका और ईरान दोनों ने 60 दिन के टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के साथ ही मुआहदे की तरफ बढ़ना था। लेकिन नाज़रीन, अब हम क्या देख रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता की जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है वो जंग बंदी को भी क्रॉस करते हुए अगेन एक जंग के मामलात की तरफ शुरू हो चुके हैं। कशीदगी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से आलमी मईशत दोबारा से मुतासिर होने जा रही है। अब चूँकि अगर पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र करें तो अब आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा और यकीनन नाज़रीन, जब आलमी मार्केट में 5% भी अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए तो पाकिस्तान में उसका असर 10 से 15 और 20% तक इजाफा कर दिया जाएगा। तो एक लम्हे के लिए अगर ज़रा सोच लें कि दोबारा से ये अपना हरमस के मामलात और बाबुल मंदब अब जो बंद होने जा रहा है, इसके हवाले से भी अब ईरान ने क्लियर कट कर दिया है कि किस तरह से मामलात अब ख़राब होंगे। बड़ा क्लियर कट स्टांस इस वक्त नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद बज़िद नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा करना है, बीच में सऊदीया का भी जिक्र आ रहा है और पाकिस्तान ने तो सऊदीया को अपनी रेड लाइन करार दे दिया है। अब सऊदीया ने अगर पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी तो फिर पाकिस्तान खड़ा होगा, ये वाजिया है नाज़रीन। इसके अलावा अब बाबुल मंदब साथ ही स्टेट ऑफ हरमस, तो आलमी मईशत का क्या ज़िक्र करें फिर इसमें, और साथ ही पेट्रोल की वजह से पाकिस्तान में एशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा के तमाम तर जो मराहिल हैं ये पेट्रोल से ही गुजर के जाते हैं और महंगाई एकदम से पीक के ऊपर चली जाती है। तो फिर दोबारा से पेट्रोल की कीमत नाज़रीन 400 से तजावज़ कर जाएगी, 500 को टच कर जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी का गुजर बसर कैसे होगा और दीगर मामलात बड़े ही नाजुक सूरत हाल की तरफ, नाजुक मोड़ की तरफ और हसास नौयत के मामलात हमें दिख रहे हैं। सो पैनल की तरफ बढ़ेंगे, पैनल से राय लेने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या कोई पॉजिटिव किसी तरह से कोई रास्ता निकल पाता है कि किसी तरह से हम ऑप्टिमिस्ट रहें और पेसिमिज़म को ज़रा साइड के ऊपर रख लें, लेकिन मामलात और हालात उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। पैनल नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, IR एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। चौधरी खातिम अली मांडा साहब सीनियर एनालिस्ट, साथ ही हमें लाइन के थ्रू ज्वाइन किया है सैयद वसीम सज्जाद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, और साथ ही नवाज़ रज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें लाइन के थ्रू ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फरमाइएगा क्या हो रहा है, दोबारा से जंग शुरू हो रही है, आपने हरमस बाबुल मंदब, क्या आगे के मराहिल आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश। जो आपने सूरत हाल बताई है ये वाकई एक पेचीदा सूरत हाल है और एक इंतहाई संजीदा सूरत हाल भी है और इसको हम ये कहें कि एक लाइन में हम बयान कर दें कि आर या पार, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मामलात सुलझने के बजाय दिन ब दिन मज़ीद उलझते ही चले जा रहे हैं और इसमें बहुत से अवामिल कार फरमा हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिस बुनियादी बात की वजह से जंग ईरान और अमेरिका की शुरू हुई थी वो बुनियादी बातें तो बहुत पीछे चली गई हैं और ये जो जी बिल्कुल, और ये जो आबनाए हुर्मस का मसला है ये पूरी तरह से हाईलाइट हो गया है और उसकी बड़ी वजह यह है कि आबनाए हुर्मस जो है ये एक ऐसा चौक पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ से कि दुनिया का तकरीबन आपने बहुत सारे मुबस्सिरीन से सुना होगा कि 20% जो है ये ऑयल सप्लाई होती है और अब तो मेरा ख्याल है ये हर एक की फिंगर टिप्स के पे मौजूद है। अब खाली तेल की सप्लाई या गैस की सप्लाई नहीं होती बल्कि उसके साथ ही जब किसी मुल्क में तवानाई के जो इस तरह के ज़खायर हैं वो कम होने लगते हैं तो साथ ही इकोनॉमीज़ जो हैं वो डामाडोल होने लगती हैं। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को जब उन्होंने जंग शुरू की थी या जंग का फ़ैसला लिया था उन्होंने जो आदाद व शुमार को जांचने में और समझने में, मैं समझती हूँ कि अब तो सारी दुनिया के जो मुबस्सिरीन हैं वो इस बात का इतराफ़ करते हैं और ज़िक्र
ذکر کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ انہوں نے اس میں غلطی کی، کیونکہ یہ نہ تو لیبیا تھا، نہ یہ عراق ثابت ہوا، نہ یہ افغانستان ثابت ہوا، بلکہ ایران نے ان کو جو جواب دیا ہے وہ سب سے جو بڑا ٹول یوز کیا ہے وہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی کیونکہ ہتھیاروں میں تو اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہے جنگی ہتھیار بنانے میں اور اس کے کاروبار میں، لیکن ابنائے ہرمز کو ایز اے ٹول ایک ٹیکٹک، ایک اسٹریٹجک ٹیکٹکس کے طور کے اوپر ایران نے استعمال کیا، اور یہ دیکھیں کہ وہ بہت کارگر رہا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پہلے دم سادے سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں یہ جو جنگ ہے یہ کس طرف جاتی ہے یا کیا کس کروٹ بیٹھتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ابنائے ہرمز کو بند کیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ پوائنٹ ہے جہاں سے کہ دنیا کا 20% تیل گزر کر جا رہا ہے اور بہت سارے ممالک اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اگر یہاں پر کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر پوری دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ ہل جائیں گی، اور یہی ہوا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بیسیکلی تو ایک بزنس مین ہے، انہوں نے ایک بزنس مین کی طرح سوچا کہ نیتن یاہو نے شاید ان کو بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران کے اوپر، ایران کے عوام کیونکہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور وہ اپنے جو مسائل تھے وہ ان کے ساتھ وہ سڑکوں پر تھے، انہوں نے ان کو مس کیلکولیٹ کیا، اور وہ ایران کی جو اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا اور وہاں کا جو کلچر اسٹرکچر ہے انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے، اور ابھی جب آپ دیکھیں کہ جب ابھی جو یہاں پر ان کی وفات کے بعد، خاص طور پہ ان کے جو ٹاپ لیڈر تھے ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اور اس کے بعد ان کی جو تدفین ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو محبت کے مظاہرے دیکھے ہیں وہ ان کے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ ابھی تک بھی اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو اور ان کے جو حامی ہیں جو کہ امریکہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی موجود ہیں، وہ سب کے ساتھ ان کو اس بات پر اکساتے رہے ہیں، اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ایران کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیں یا اس کے جو اختیارات ہیں، پہلے ہی ایران کے اوپر پچھلے 50 سال سے پابندیاں تھیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو مزید ایک ان کو اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے اس کو مزید جو ہے سکویز کیا جائے اور اپنے مقاصد کے مطابق جو ہے، اپنے لائے عمل کے مطابق یا جو ان کے اپنے جو انہوں نے ایجنڈاز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اب مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اور اس وقت مہوش جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اور بحیثیت انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ کے جو مجھے نظر آ رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف MOU سائن ہوا ہے، 60 دن کے لیے آپ نے بات چیت کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جھونکی تو سچویشن رہے گی اور ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بات کرے گی اور پھر ہم جو ہیں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک طرف تو جو لیبنن ہے اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر کے انہوں نے اس ایشو کو جو ہے اسرائیل اور لیبنن کے درمیان میں بات چیت شروع کرا دی، اور دوسری طرف انہوں نے عمان کے ساتھ جو ہے ایک اور راستہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی اور وہاں جا کے یہ گزرگاہ بن جائے تاکہ 100% جو ڈپینڈنسی ہے وہ ابنائے ہرمز پہ ختم ہو سکے۔ تو یہ جو سچویشن تھی یہ پھر بڑی غلط تھی، کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ایک کل رات کا جو بیان تھا، بلکہ 2 بیان آئے ہیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں، کہ ایک میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو ایران پہ تباہی پھیر دی ہے، اور دوسرے کا لبے لباب یہ تھا کہ ایران جو ہے دوبارہ مذاکرات چاہتا ہے، تو کیا اب ہم ان پہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اب وہ ٹرسٹ جو ہے وہ کس نے بریک کیا؟ ٹرسٹ تو کہاں پہ بریک ہوا؟ اب یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹرسٹ بریکیج کیسے ہوتی ہے اور کہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت سب کے سامنے ہے، اور جو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ اگر سعودی عربیہ اور پاکستان ایک پیج کے اوپر ہیں تو میں خدا نہ کرے کہ جو اس وقت مسلم اتحاد ہے، کیونکہ جتنی بھی یہ ریاستیں ہیں مشرق وسطیٰ کی ریاستیں، انہوں نے بڑا صبر دکھایا ہے، اور کیونکہ جو ہی US جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایران
ایران جو ہے ان کے جو کیمپس ہیں جو انہوں نے اپنے وہاں پر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، ایران ان کو نشانہ بناتا ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور جس پہ اس کا وعدہ تھا کہ وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اب وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے پہ جو ٹھکانے بنے ہوئے ہیں انہی کو ایران نشانہ بناتا ہے. اس کا مقصد اپنے اسلامی ممالک یا اسلامی بھائیوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، اور صرف انہی تنصیبات کے اوپر ہی بمباری کی جا رہی ہے یا انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ جو اسلامی اتحاد ہے اس کو کسی صورت میں بھی اس وقت بریک نہیں ہونا چاہیے. اگریسو موڈ کی بجائے ڈیفینسو موڈ میں ہے، لیکن اب جو حالات اور معاملات ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کسی کے کنٹرول میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ تو دونوں طرف سے بات ہوگی اسٹارٹ ٹو اینڈ تک نا ابھی تک. جی دیکھیں جو اس وقت سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس سے آپ کو بہت مطلب ہر جو سمجھنے والے لوگ ہیں یا ایک عام آدمی کو بھی میں نے بڑے آسان لفظوں میں بتایا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صرف ایران، کیونکہ دو بیانیے بڑے زور و شور سے اس وقت جو ہے نا وہ میڈیا پہ کسی بھی ٹائپ کے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. ایک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں جی امریکہ جو ہے اس نے اب یہ جو دونوں بیانیے ہیں میں ان کو دونوں کو 100% 100% درست نہیں مانتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ہمیشہ سے ڈیفینسو کارروائی کی ہے، اوفینسو نہیں کی ہے. لیکن امریکہ کا جو ہے ہمیشہ سے اوفینسو رہا ہے، اور جب ہم ڈیفینسو اور اوفینسو کے جب ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کہ اس کے کیا آگے اس کے مزید تفصیلات میں اگر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس فریق کے ساتھ کھڑے ہونا اس وقت جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور ایران جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ دنیا جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، اور جو ایران ہے اس وقت اس کی پوزیشن قدرے کمزور ہے بین الاقوامی برادری میں، کیونکہ اب جو یورپ ہے جو اب تک خاموش تھا اب نیٹو اور یورپ اور اس کو بھی جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وسیم سجاد صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا اس وقت ایران نے حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کی تیاری رکھنے کا پیغام دے دیا ہے. اب نائے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد اگر یہ باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کیا ڈفرینسز پیدا ہو جائیں گے، اور یہ گلوبل اکانومی کے لیے مزید کون سے چیلنجز درپیش آ جائیں گے؟ واٹس یور انالیسس؟ جی شکریہ، آپ نے موقع دیا، اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے سب دوستوں کو سلام. وعلیکم السلام. جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ باب المندب بند ہونے سے یقیناً ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے. اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل 2-3-4 روز سے میں سوشل میڈیا پہ ایک دیکھ رہا ہوں جس طرح سے ایران کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور خیر جس طرح سے امریکہ کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا رہا، کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے وہ شاید ضد میں آئی ہوئے. کسی ملک نے اس وقت تک امریکی اقدامات پہ مذمت نہیں کی. ٹھیک ہے پاسداران انقلاب پہ آپ مذمت کریں، ٹھیک ہے ابھی آپ نے ان کے جہاز کو کیوں مارا، آپ نے ان لوگ راستہ تبدیل کر رہے تھے. امریکہ کا پری پلان منصوبہ تھا، 2 ایگریمنٹ سائن ہوئے، 2 دن ہوئے تھے. 2 دن کے اندر امریکہ کو یہ سمجھ آئی کہ یہ تو ایران ہو رہا ہے، آئل جا رہا ہے پوری دنیا سے، ان کے معاملات درست ہو رہے ہیں، یہ تو ہم نے بڑی غلطی کی ہے. تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، اور جس طرح سے میری بہن فرما رہی تھی یہ کہ عمان کے والا راستہ بھی تھا، عمان سے بھی بات چیت کی، پھر اس کے بعد لیبنان کے ساتھ انہوں نے لیبنان کی جو مین جو ہے حزب اللہ ہے ان سے بات نہیں ہوئی. لیبنان کی جو اسرائیل نواز حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان سے بات ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی سوال پہ آتا ہوں کہ ایران جواباً حملے کر رہا ہے، اور ہم سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اب ریڈ سی کلوز ہونے جا رہی ہے، باب المندب جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ہومس کیا، ایران کے پاس آپشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں عرب ممالک کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں وہ ممالک امریکہ پہ کیوں نہیں دباؤ ڈال رہے کہ آپ یہ جو آپ بمباری کر رہے ہیں جس انداز پہ کر رہے ہیں. ہمیشہ میں نے جنگوں میں دیکھا ہے کہ وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پبلک مقامات پہ کبھی بمباری، پولس ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، عوامی مقامات کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. یہ تو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. کوئی ملک یہ نہیں کہہ رہا امریکہ کو، امریکہ کے اوپر بھی تو دباؤ ڈالا جائے نا. اگر ہم ایران کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں تو امریکہ کو اوپر کون دباؤ ڈالے؟ ایران واپسی جواب دیتا ہے. یورپ سے حملے نہیں ہو رہے ایران کے اوپر، عرب ممالک سے ہو رہے ہیں.
تو یہ ایران کا رائٹ بنتا ہے، وہ ان کو جواب دے رہا ہے. اور ایران پاسداران انقلاب جو ہے وہ ان کی فورس ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ جو پاسداران انقلاب ہے وہ تو TTP کے جس طرح ہے ان کا نہیں، یہ ایک فورس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے کیوں نہیں بن رہے، جس طرح ہم امریکہ کے فرما بردار ہیں یہ بھی فرما بردار بن رہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ عالم اسلام کی وہ ہے، اور جس انداز سے اکیلے ایران جنگ لڑ رہا ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی. جی میری بہن. وسیم صاحب اجازت ہو تو ایک معصومانہ سا سوال آپ کے سامنے اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کو کوئی کیوں نہیں کچھ کہتا، امریکہ کو مورد الزام کیوں نہیں ٹھہرایا جاتا، اور امریکہ چونکہ جو جارحیت کر رہا ہے کھلم کھلا سب کے سامنے ہے، کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو اس کو ہوگا نا، کہ نہیں؟ نہیں، ہمت ہونی چاہیے، ویل ہونی چاحیے. یمن کے حوثی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ امریکہ کو کس طرح للکار رہے ہیں. ایران کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کم از کم مسلم امہ کو تو متحد ہونا چاہیے. مسلم امہ سے تو آواز جانی چاہیے. امریکہ کو یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے ایران پہ بھی ہم دباؤ ڈالتے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے. آپ جس طرح سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، امریکہ جو مرضی کرتا رہے، کمزور ملک کے اوپر جا کے بلا وجہ 12,000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ایران نے اس کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیں انہوں نے 10 ممالک پہلے آلریڈی تباہ کی ہیں، 1 کروڑ پلس لوگوں کو شہید کیا ہے امریکہ نے. اگر ان کی ہسٹری آپ دیکھتے ہیں تو ان کی 200-250 سالہ جو ہسٹری ہے، زیادہ تر جو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے جنگوں میں گزاری ہے، لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کیا ہے. ایران نے ان کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ امریکہ کی جنگ ہی نہیں بنتی. امریکہ کے JD وینس نائب صدر ان کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کی بات کو امریکن عوام کو دیکھنا چاہیے. یہ صدر ٹرمپ جیسے مسکرے جس طرح کے، خاص طور پہ جس طرح وہ زبان یوز کرتے ہیں، دھمکیاں، کیا کسی ملک کا سربراہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے؟ جس طرح سے امریکی صدر ٹرمپ نے جو تلخ باتیں کی، حالانکہ اس وقت ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا، اس وقت بھی انہوں نے دھمکیاں لگائی ایران کو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ خاص طور پر ہمیں یہ آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ اگر ہم ایران کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو امریکہ کے اوپر بھی کریں. امریکہ کے اوپر بھی مسلم ممالک کو چاہیے دباؤ ڈالے کہ آپ ایک ضد اور انا بنا کے جس طرح سے آپ بمباری کر رہے ہیں، آپ ایک لیمٹ تک رہیں، ایک حد تک رہیں، فوجی تنصیبات میں جائیں. آپ 2 دن 3 دن کے اندر جو بمباری کی ہے، مجھے بتائیں کس جنگی قوانین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ جس طرح سے صدر ٹرمپ اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ختم کر دیا، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. یہ تو اسٹیٹ دھمکی ہے، وہ ریاست ہے، وہ خود مختار ملک ہے، انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. جہاں جہاں ان کو میرے گھر سے مثال دے رہا ہوں، سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر سے، میں اپنے گھر سے کسی دوست کے گھر سے، کوئی دوست، ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر میں، میرے دوست کے گھر میں میرا دشمن آ کے میرے اوپر حملہ کرتا ہے، میں اس کو 1 دفعہ وارننگ دوں گا، 2 دفعہ دوں گا، 3 دفعہ دوں گا. جب وہ مسلسل میرے اوپر حملہ کرے گا تو میں جواب دوں گا. پھر اس دوست کو نہیں چاہیے کہ وہ شکایتیں کرے کہ میرے خود مختاری کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ کی خود مختاری کو نہیں چیلنج کیا جا رہا. آپ کے گھر بیٹھے ہوئے دشمن جو ایران کے اوپر حملہ آور ہے، ایران کو واپسی جواب دے رہا ہے. اس طرح کا میڈیا کے اوپر پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ شاید ایران نے وائلیشن کیا معاہدے کی، ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہے، یہ اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور جو ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، میں مانڈر صاحب کی جانی بڑھوں گی. مانڈر صاحب، پہل جب پہلا حملہ ہوا، اور چونکہ امریکہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں اسرائیل بھی شامل تھا، یہ 2 ممالک کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ ہوا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ بندی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جو ایران ہے اس کی فتح ہوئی ہے اور امریکہ کو شکست ہوئی ہے. تبھی امریکہ جو ہے وہ مذاکراتی ٹیبل کے اوپر آیا ہے. اب دوبارہ سے ایک طرح کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دوبارہ کیا ایران کے اندر یہ صلاحیت، یہ قابلیت اور اس وقت یہ طاقت موجود ہے کہ دوبارہ سے امریکہ کو ٹیبل ٹاک پہ لے کر آئے اور دوبارہ سے اپنی فتح کو جشن میں ہی تبدیل کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. دیکھیں، بڑا کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ جو اس کے اہداف ہیں، آبجیکٹو ہیں، وہ ایران میں پورے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رجیم چینج کرا دوں گا تو میرا اس میں وہ فیل ہو گیا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تہذیب کو مٹا دوں گا، وہ نہیں مٹا سکتا. اگر وہ سپر پاور کا جو اپنا رعب دبدبا ایران کو دکھا کے باقی دنیا کی طرح ڈرانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں وہ ناکام رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قومیں کسی نظریے کے اوپر لڑتی ہیں نا، وہ ان کو
کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جنگ اس نے شروع کی ہے اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے, وہ جو معاہدہ اس نے کیا خود کروایا اس نے اور ساری دنیا کے سامنے ہے. کون کون سے ممالکوں کو اس نے جو ہے استعمال کیا, کن کن کا کندھا استعمال کیا اور کن کن کو بجواتا رہا کہ جاؤ جناب, کوئی قطر ہے, دوسرے ملک ہے, کہ میری جا کے کوئی ایگریمنٹ پر سلوشن بنا دو. لیکن جب اس نے اپنے معاہدے کو توڑا تو توڑنے کی وجہ کیا بنی؟ توڑنے کی وجہ یہ بنی کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کا جو جنازہ تھا, جیسے اس کو سیلیبریٹ کیا, جیسے ایرانی قوم نے یکجا ہو کر پوری دنیا کو ایک میسیج دیا, پھر پوری دنیا کو دعوت دی گئی, 70 سے زائد ممالک کی ڈیلیگیشن اس جنازے میں جو ہے جا کے شریک ہوئے. اور جب شریک ہوتے ہیں اس نے دیکھ لیا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود امریکہ روک رہا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا ادھر بعد سے ممالک کو ان کے جو ہے وہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اس نے ٹیلی فون تک کیے کہ مت جانا مت جانا, لیکن دنیا نے مانی نہیں. ان کو پتا کہ یہ سپر پاور نہیں رہا, ایران نے اس کا جو ہے نا بالکل چمر نکال دیا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ اپنی ساکھ کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے پھر ایکٹیویٹ ہوتا ہے. دوسرا اسرائیل جو ہے نا وہ بڑا بےتاب تھا, کیونکہ اس کو جب ہم شروع سے کہتے تھے نا کہ جس معاہدے کا گرنٹر کوئی نہ ہو وہ معاہدہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. تو اس معاہدے کا گرنٹر کوئی نہیں تھا, نہ چائنا تھا نہ رشیا تھا. بڑی طاقتیں چاہیے تھی کہ جو اس کی گرنٹر ہوتی. پھر دوسرا جو فریق جنگ لڑ رہا ہے اسرائیل, اس کو فریق ہی نہیں بنایا گیا, اس کو پابند ہی نہیں کیا گیا. وہ پہلے دن سے وہ اس معاہدے کی مخالفت کرتا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں اس کو مانوں گا نہیں, میں اس کو تسلیم ہی نہیں کروں گا. ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ابنائے حرمز کے بعد ابنائے باب الممد, میرا اس کو بند کرنے کی, اور جس کی سزا پوری دنیا کاٹے گی اور بالکل کاٹے گی اور کاٹنی چاہیے. یہ اللہ کا ایک اپنا قانون ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, اپنے اعمالوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ بعض اعمال کی جو سزا اس دنیا میں دیتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. تو میرا خیال ہے یہ پوری دنیا جو غزہ کے ظلم و بربریت کے اوپر خاموش رہی, تماشائی بنی رہی, تو کیا ان کو سزا نہ ملے؟ آج ہر گھر پوری دنیا کو جو ہے نا اس کی تپش محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا اس طرح بے حس ہو کر جن کے پاس طاقتیں تھی وہ بھی ان معصوم بچوں جانوں کے زیاں کے اوپر خاموش رہے. ابھی ایران کے اوپر جو اس نے ظلم کیا, ایسے ہی دیکھو کیسے دنیا خاموش ہے کہ کوئی بندہ بول رہا ہے, جبکہ ہمارے لیے تو حکم ہے. قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. جو تو دنیا کو سمجھ نہیں لگ رہی سچا کون ہے جھوٹا کون, ظالم کون ہے اور مظلوم کون. میرا خیال جب اتنا کچھ کریں گے کہ آپ ظالموں کے ساتھ ہو کے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر سزائیں تو ملے گی, پھر معیشتیں دنیا بھر کی تباہ ہوں گی, ایک کی تباہ نہیں ہوگی. اور یہ جتنے خاموش تماشائی جتنے ممالک ہیں, بالخصوص یہ مسلم امہ 57-58 ممالک کا جو کہ لسٹ ہے پوری, یہ تیار رہے. ان کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں. آپ نے اس ظالموں کا مقابلہ کرنا تھا, ان ظالموں کا جو ظلم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اپنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اپنا نظام اس کا حرکت میں آتا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ میں اس بات کے اوپر قادر ہوں کہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب بھیجوں, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سے عذاب بھیجوں, یا تم کو گروہوں میں بانٹ کے آپس میں لڑا دوں اور ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھاؤں. یہ میرا خیال ہے کہ سارے حربے استعمال ہو نہیں رہے کہ آسمانوں سے عذاب نہیں روک رہے, کبھی گرمی ہے کبھی طوفان ہے, زمینوں سے نہیں روک کے, اور پوری دنیا آپس میں جو ہے لڑ رہی ہے. کیوں کہ انصاف نہیں ہے, سچ نہیں ہے,
को जालिम का जो है ना हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, सारी दुनिया जो है ना जालिम के साथ खड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को आंखें खोल लेनी चाहिए कि ये इससे मज़ीद जाकर अल्लाह तबारक व तआला के पास बड़े इख्तियारात हैं, बड़ी ताकतें हैं, उसके कुन में जो है ना बड़ी ताकत है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि ये अगर लोग दोगली मुनाफिकाना जो है ना अपना रवैया नहीं छोड़ेंगे, अगर जालिम को जालिम नहीं कहेंगे, मेरा ख्याल है कि झूठे को झूठा नहीं कहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस निज़ाम ये जुल्म बंद नहीं होगा, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। हमारे साहब अभी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने जा रही है, अल्लाह का अज़ाब होगा? तो और क्या नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ेगा ये। बिल्कुल ये जैसे भाई उसको कोई रोकने वाला है कि भाई गलती किसकी है, ब्लंडर किसका है? भाई कब से, आज से तो नहीं ना, कितने इंसानी जाने जो है ना गजा में चलेगी, फलस्तीन में चलेगी, कोई रोक रहा है? या ईरान में उसने जो जुल्म किया क्या रोक रहा है? ये अफगानिस्तान में 20 साल आगे जुल्म कर रहा किया उसने, क्या रोक रहा है? क्या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अमेरिका ने जो ब्लडशेड नहीं किया, ड्रोन नहीं किए, क्या कुछ नहीं किया? मेरा ख्याल है इराक के ऊपर जाकर देख लें, शाम में देख लें, किस किस मुल्क का नाम लेंगे आप लोग कि वहाँ वो जुल्म कर रहा है, लेकिन सारे वो जालिम के साथ जाके जो है ना अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हैं, हमारा लिस्ट में नाम ले लो, अभी दुनिया खुश होती। तो मेरा ख्याल है कि जब तक जालिम को जालिम नहीं कहेंगे, जालिम का हाथ नहीं रोकें, जितनी उस्ताद दी है, अगर किसी में अमेरिका कर रहा है और खुदा का अजाब मुसलमानों पर आएगा, तो जो जुल्म को बर्दाश्त करता, उसके आगे बोलता नहीं, वाज़े हक नहीं बयान करता, तो वो भी जालिम है। तो अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोल तो सकते हैं ना, कह तो सकते हैं जालिम को जालिम तो कहना आपके ऊपर जो है ना फर्ज है। भैया आप तो वो भी नहीं कर रहे, जब आप नहीं करेंगे तो क्या ख्याल है कि अजाब किसके ऊपर फिर आना? ठीक है डॉक्टर साहिबा, इस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब और अता तारर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें यकीनन यही बात वो कर रहे हैं कि आलमी तौर पर आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है और ये इजाफ़ा इसको डबल के तो फिर कम नहीं होगा, और सब्सिडी चूँकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही थी इसके ऊपर तो वो भी फ़िलहाल जारी है, लेकिन अब कीमत दोबारा से बढ़ेगी और उसके बाद अब आवाम थोड़ा सा और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सब्र करें और हुकूमत का साथ दें। तो इसके ऊपर क्या आपका तजिया है? आप भी इसी तरह से आवाम से अपील करेंगे कि हुकूमत का साथ दें, क्योंकि इंटरनेशनली मामलात नहीं दुरुस्त हैं तो फिर बर्दाश्त कर लें? जी महविश, हमारे जनाब वज़ीर पेट्रोलियम और जनाब तारड़ साहब जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यकीनन वो ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कौम को एक और महंगाई का एक और लहर जो आने वाली है उसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा बल्कि ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ये महंगाई की लहर आएगी। और सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि ये जो फूड चेन ब्रेक हो रही है जिसमें जो इसमें वक्फे आते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसमें साथ में, जब आलमी तौर पर रेट्स बढ़ जाती हैं तो फिर पाकिस्तान में उसका परसेंटेज के हवाले से उसमें इजाफा हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाती है, यानी कि कीमतें आसमान छू जाती हैं। आलमी रेट्स जब कम हो जाती हैं तो वो डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंटेड नहीं होती पाकिस्तान में, फिर क्यों आवाम को किस तरह से दिलासा दे रही है हुकूमत? जी ये बिल्कुल ये बात है कि अगर आलमी सतह पे जो तेल की कीमत है वो उसमें इजाफा होता है तो अभी वहाँ से ऐलान होता है और यहाँ पे फौरी तौर पे हो जाता है, और अगर वहाँ पे कोई कमी होती है तो वो कमी यहाँ पे हमें महीनों देखने में नहीं आती। और आज तक कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में 50 साल से कभी ये नहीं देखा कि वो कीमतें जो हैं उसमें वापस आई हों, बल्कि यानी महंगा तेल जो है वो 4 दिन में पहुंच जाता है, सस्ता तेल जो है वो 28 दिनों में भी नहीं पहुंच पाता और दोबारा से कीमतें कभी वापस आती नहीं देखी गई। तो ये जो महंगाई की लहर है इसको पूरी दुनिया फेस करेगी, और इस सिलसिले में खाली एक नहीं बल्कि मेरा ख्याल है दुनिया के बहुत सारे जो मुबस्सरीन हैं उनके बयानात मौजूद हैं जिनमें के बड़े मशहूर लोग शामिल हैं जिन्होंने कि इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया है कि जी इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, अगर उसमें जैसे डॉक्टर फातेह बैरोल है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हैं, उन्होंने कहा है, उनके बयान है कि कोर्ट अगर आबनाए हुर्मस चंद हफ्तों तक बंद रही तो आलमी तवानाई का निज़ाम शदीद ख़तरात से दो चार हो जाएगा, अनकोट। इसी तरह से जेडी वेंस ने कहा है जो अमेरिका के नायब सदर हैं, कोर्ट सिफारतकारी अब भी सबसे मौसर रास्ता है लेकिन बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, अनकोट। इसी तरह से इलाकाई सफारती तजिया कार जो एसोसिएटेड प्रेस है और
ان سب نے اور اسی طرح سے ملکواوی بحری سلامتی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، رائٹرز میں انہوں نے یہ ریکارڈ پہ ہے کہ آبنائے ہرمز صرف ایک آبی راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ سب کے سب لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ پھر طاقت کے ذریعے راستے کھولے جا سکتے ہیں لیکن دیرپا امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اب امریکہ کا جو مطمع نظر ہے وہ آبنائے ہرمز کو صرف کھلوانا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کے ہے، وہ یہ چاہتا ہے، امریکہ کے صدر کے جو بیانات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو کنٹرول حاصل کرنے والی بات ہے یہ تو ایران کسی صورت نہیں مانے گا، اور اب اگر لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایک بیانیہ جس کو کہ رواج دیا جا رہا ہے کہ ایران غلطی پر ہے، تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کی جگہ پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہے تو آپ اس کو کیسے اجازت دیں گے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کے لیے بہت زیادہ آزمائش کا وقت ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو نیوٹرل حیثیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا جو ثالث کا رول ہے اس کو مزید مضبوط کریں، اور اسلامی دنیا کے ساتھ بھی اپنا تعلق بہت مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ تو پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جس کا ریفرنس جو ہے ڈاکٹر منور حسین نے بھی اپنے ویلاگس وغیرہ میں دیا ہے کہ آرٹیکل 40 جو ہے وہ پاکستان کا ایک اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان 1 2 یا 10 ملکوں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بنانے کے لیے پابند ہے۔ تو اس صورت میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں یقیناً ہم اپنے جو ہر ریاست جو ہے وہ اپنا نیشن انٹرسٹ ٹاپ پہ رکھتی ہے۔ اس وقت ہمارا نیشن انٹرسٹ کیا ہے کہ ہم ثالث کی حیثیت سے اپنا اس جو اسٹیٹس ہم نے حاصل کیا ہے جس پہ ہم نے دنیا میں عزت کمائی ہے اس کو مینٹین رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، کہ جو گھر کے اندر کے حالات ہیں ان کو درست کیا جائے تاکہ ہم یہ جو افریت آ رہا ہے مہنگائی کا اس کا متحد ہو کر مقابلہ کر سکیں۔ اور جیسے کہ ہمارے سامنے ایرانی قوم نے ایک مثال پہلے ہی ثابت مثال ہے، اس دور کی مثال ہے کہ ہر ایک بربریت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ متحد ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، فرمائیے گا وسیم صاحب، مہنگا تیل جو ہے وہ پاکستان میں 2 سے 4 دن کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن سستا تیل 25 سے 28 دن تک بھی نہیں پہنچتا ہے، اور اب دوبارہ سے آج قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یقیناً کچھ ہمارے جو ایک اشرافیہ اور مافیا کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پیٹرول مہنگا کر دیا تھا۔ میں تھوڑا سا اپنے بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو باب المندب بند ہونے جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پوری دنیا کا یہ نقصان ہوگا، کوئی اس کا جو پریشر ہے مہنگائی کا وہ پوری دنیا پہ آئے گا، تو اس کو دنیا پہ آنا نہیں چاہیے۔ خاموشی، پوری دنیا جو خاموش ہے اس کی قیمت پوری دنیا نے ادا کرنی ہے، سب ممالک نے ادا کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی سی ممالک ابھی تک امریکہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ہماری سرزمین استعمال کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ مذمت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ایران نے ہمارے اوپر کیوں حملہ کیا ہے، ایران ہماری خود مختاری کو چیلنج کر رہا ہے۔ ارے بھائی، ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، ان ملک کو تباہ کر رہے ہیں، آپ ان کا وہ کدھر جائیں؟ امریکہ تو وہ جا نہیں سکتے، جہاں سے جہاز اڑ کے میزائل اڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے وہاں جا کے حملہ کرنا ہے۔ تو یہ جو پریشر ہے، یہ جو مہنگائی کا جو طوفان ہے، یہ پوری دنیا پہ آئے گا، پوری دنیا بھگتے گی۔ تھوڑی سی بھی کوئی مسٹیک کی، خاص اور کسی ذاتی رنچوں میں آ کے ہم بیچ میں گئے تو یہ ہمارے نقصان دہ ثابت ہو۔ امریکہ اور اسرائیل یہی چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں لڑے۔ دیکھیں امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان صرف اور صرف مسلم ممالک کا ہو رہا ہے۔ یہی مسلم امہ اور مسلم حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو اسرائیل چاہتا تھا وہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی اس کو روکنے کے لیے کس نے آگے آنا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے۔ جو اہم ترین ہمارے مسلم ممالک کے لیڈرشپ ہے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، وہ خاموشی اختیار، وہ امریکہ کو تو کہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ رک جائیں، آپ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ آپ نے ہرمز کا معاملہ ہے، ہم بیٹھ کے اس کو نیگوشیشن دوبارہ ہو سکتا ہے، مذاکرات۔ ایران تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اللہ نہ کرے پاکستان بھی تو اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں افغانستان کے؟ یہی کہتے ہیں نا ٹی ٹی پی کے لوگ، ہمارے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں افغان حکومت کے پاس ہیں، سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا موقف اگر ہم اس طرح دوسروں کو بات کریں گے تو ہمارا موقف بھی کمزور ہوگا۔ ہم جب بھی افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں، وہ جو وہاں ان کے جو سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جو سرحد پار دہشت گردی ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ہر ملک کا حق ہے،
کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی ایران کو زیادتی کر رہا ہے. ایران کا حق ہے وہ اپنا دفاع کے لیے سب کو دیکھیں. ان کی حالت دیکھیں کس طرح امریکہ بمباری کر رہا ہے. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو خاص طور پر دوسری دفعہ یہ چوتھی دفعہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے معاہدے کے بعد, ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد, یہ بڑے دردناک قسم کے حملے ہو رہے ہیں. وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم مسلم ممالک کوئی مذمت امریکہ کے اقدامات پہ نہیں کر رہا. وہ ایران کو کہہ رہا ہے بھی آپ جواب کیوں دے رہے, آپ مار کھائیں, آپ برباد ہو جائیں, لیکن جواب نہ دیں. یہ زیادتی ہے. ہمیں آواز اٹھانی ہوگی, اس فورم سے بیٹھ کے حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہوگی. ہم نے مرنا ہے, خدا کو جواب دینا ہے. ہم یہ نہیں مسلک بیسس پہ نہیں کر رہے, انسانی بیسس پہ کر رہے ہیں. جہاں بھی ظلم ہونا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے. ایک چھوٹے ممالک کے اوپر ایک سپر پاور طاقت, دیکھیں امریکہ سپر پاور طاقت تھی. اسرائیل اور امریکہ کو جس طرح سے ایران نے پھینٹی لگائی ہے چھوٹی چھوٹی. آپ یہ دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں جی یمن کے حوثیوں کے اوپر حملہ ہو جائے گا. یمن کے حوثی تو 10 سال سے ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. چھوٹا سا ملک ہے, غریب ملک ہے. آخر ان کو مذاکرات پہ آنا پڑا. اب چھوٹی سی ایک غزہ کی پٹی تھی 45 کلومیٹر کی, وہاں وہ اپنے لوگوں کو رہا نہیں کروا سکے. اتنی جدید قسم کی ٹیکنالوجی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے نیگوسیشن کیے. نیگوسیشن کے لیے نیگوسیشن کر کے بندے لیے. پھر آپ دیکھتے ہیں ایران کی طرف آتے. ایران تو ایک الحمدللہ ایک زبردست, جس طرح پورے عالم اسلام میں جس طرح سے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے, وہ ہر جگہ پہ 19-20 ہوتا ہے. پھر یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے سیاسی قیادت اور جو عسکری قیادت ایک سائڈ پہ کی. ہمیشہ پوری دنیا میں دیکھیں ان کے جو سیکورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں کی عسکری اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے. پینٹاگون کو دیکھ لیں, ہمارے ملک کو دیکھ لیں. جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اتنے وہ نہیں سمجھ سکتے جو سیکورٹی عسکری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے پوری دنیا کے معاملات کس طرح چلانے. انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس اور سارے معاملات کا ان کو پتا ہوتا ہے. وہ اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن دوسرے ممالک کیا کہتے ہیں, جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ جی ایران قطر کے اوپر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ قطر کی عوام کے اوپر وہ حملہ نہیں کر رہے, وہ امریکن ایئر بیسز پہ کر رہے جہاں سے ان کے اوپر وہ حملہ آور ہے. کویت پہ جا رہے, کویت ادھر سے اڑ کے ادھر آتے. پھر بھی دیکھیں کہ اتنا بڑا سپر پاور طاقت, اپنے سپر پاور کہنے والا ملک امریکہ, اس وقت 4 ماہ ہو گئے ابھی تک وہ جنگ نہیں جیتا. جنگ وہ ہار چکا ہے صرف اور صرف اپنی عوام کو دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کا. اب ان کے پاس راستہ نہیں ہے جانے کے لیے, پھر کس طرح سے واپس لوٹا جائے. تو وہ راستہ خاص طور پر جو عالمی قوتیں ہیں, خاص طور پہ بین الاقوامی جو مین جو اس خطے کے یا اس پوری دنیا کے جو پلیئر ہیں, خاص طور چین, روس کو, پاکستان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ترکی کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور ترکی کا جو کردار ہے بڑا اہم ہو چکا ہے. وہ امریکہ کو اوپر دباؤ ڈالے کہ آپ جس طرح کا یہ ظلم کر رہے ہیں, بمباری کر رہے ہیں اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, زیادتی کریں. جب تھوڑے سے ملک 1-2 ملک بولنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو تھوڑا احساس ہو. وہ دیکھ رہے کوئی بول ہی نہیں رہا. وہ ہر ممالک جو ہے ایران کے حملوں کی مذمت کر رہے ہیں, حالانکہ ایران واپسی جواب دے رہا ہے. میرے خیال میں بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ ابھی وقت ہے. اگر باب المندب بند ہوتا ہے تو پوری دنیا کی حالت بگڑ جائے گی. اس سے پہلے بیفور دا ٹائم ایکشن لے لیں. ٹھیک ہے, ابھی تک جتنے بھی حملے ایران کے اوپر ہیں یورپ سے نہیں ہوئے, امریکہ سے نہیں ہوئے. ٹھیک, مسلم امہ کی سرزمین سے اور ایران کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. 10 ممالک پہلے تباہ ہو چکے ہیں. اب ایران کی باری ہے, کل کو کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سجاد صاحب. اوکے, آئی گوٹ یور پوائنٹ. صحیح, ٹھیک ہو گیا. مانڈلا صاحب فرمائیے گا پاکستان کے لیے بھی کیا مشکلات آپ کو نظر آ رہی ہیں اب, چونکہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور اب امریکہ بھی شاید سننے کو تیار نہیں ہے, ایران خود اپنے موقف کے ساتھ کھڑا ہے, تو پاکستان کیا کرے گا اب؟ دیکھیں جی, پاکستان کو اپنا جو اصولی موقف ہے اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر ہم آج سعودی عربیہ کے معاہدے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے معاہدے کے اوپر بھی تو بات کرنی چاہیے جو 2010 میں صدر زرداری اور احمدی نژاد جو ایران کے پریزیڈنٹ تھے ان کے درمیان ہوا تھا, پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا. یہ کتنا مضبوط اور کتنا اچھا معاہدہ تھا پاکستانی عوام کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے. لیکن وہ معاہدہ کدھر ہے؟ اس معاہدے کا کوئی ذکر ہی نہیں. معاہدہ تو معاہدہ ہی ہے, وہ 2010 کا ہو یا 2025-26 کا ہو. بھئی اس معاہدے کو چونکہ امریکن شیروار حاصل ہے اور اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے, پھر کو مفادات ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بڑا مفاد, کیونکہ وہ ہر غریب عوام کا مفاد تھا کہ آپ کو گیس, پیٹرول, پائپ لائن کنارے تک پہنچی ہوئی ہے بارڈر پہ. تو میرا خیال اس معاہدے کی تکمیل کا تو کوئی نہیں سوچتا.
کیونکہ وہ محض خالصتاً پاکستانی عوام کے مفاد کا معاہدہ ہے. تو اگر معاہدے کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی امان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا. تو میرا عہد کسی سے بھی کیا جائے، سارے عہد ترتیب سے آئے نا آپ، کہ اگر 2025 کی بات کرتے ہیں 26 والے معاہدے کی، تو میرا خیال 2010 والا معاہدہ تو پھر پہلے پرائرٹی کے اوپر آنا چاہیے، وہ ملکی مفاد کا. اگر آج بھی اس کے اوپر سے پوری دنیا پورا ملک دعا کرتا ہے کہ لیکن مانر صاحب ہم قریب گئے، اگر اس معاہدے کو بھول گئے ہیں ہم اور اس معاہدے کو کنٹینیو کرنا چاہیں بھول تو گئے ہیں؟ اسی معاہدے نے تو آپ کی معیشت کو جو ہے نا بہتر کرنا ہے، اسی معاہدے کی تکمیل سے آپ کے قرضے اترنے ہیں، اسی معاہدے کی تکمیل سے آپ کو سستا ڈیزل پیٹرول اور گیس ملنی ہے. کیوں بھول گئے اس کو؟ ہمیں تو روزانہ یاد کرانا چاہیے کہ بھائی حکمران خدا کا خوف کریں اور اس معاہدے کی تکمیل کے لیے کام کریں. یہی اور پرابلم کیا ہے انٹرنیشنل دنیا کو، کہ نہ آپ رشیا سے کوئی سستی چیز خرید سکتے ہو، ایران آپ کے پڑوس میں بیٹھا دینے کو تیار ہے، گیس پائپ لائن موجود ہے، لیکن وہ معاہدہ ہم بھول جاتے ہیں اور دوسرے معاہدوں کا ہم پرچار کرتے ہیں کہ ہم معاہدوں کے پابند ہیں. میرے خیال ایسے نہیں ہے، ہم نے ملکی مفاد کو دیکھنا ہے، جو ہمارا مفاد ہے ملک کا، جو ہمارا آئین کہتا ہے، ہم نے اس کو سامنے رکھ کے، اور یہ پوری امت مسلمہ میں جو کردار، جو رول، جو طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایٹمی پاور ملک پاکستان کو بنایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جو بھی معاہدہ کسی اسلامی ملک کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا، کہ ڈیفنس ایگریمنٹ میں یہ کلاز بالکل شامل کرنی چاہیے کہ جناب اگر باہم آپس میں مسلم ممالک کا کو آپس میں اگریشن پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ ہمارا معاہدہ جو ہے جو فعال نہیں ہوگا. یہ اس وقت ایکٹیو ہوگا جب نان مسلم کنٹری جیسے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، دوسری ایسی طاقتیں ہیں، جب کوئی حملہ آور ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارا جو معاہدہ ہے یہ فعال ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بالکل حکومت پاکستان کو، ہمارے حکمرانوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے. پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا نا، جب یمن اور سعودی عربیہ کا ہوا تھا تو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں معاملہ آیا نا. تو جب پارلیمنٹ میں آیا، ڈیبیٹ ہوئی، تو ڈیبیٹ کا ایک اچھا نتیجہ نکلا نا کہ آپ کیوں فریق بنتے ہیں. آپ فریق بنے، جو ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ ہم جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم امن کی کوششوں میں اور امن میں ہم سب کے ساتھ ہوں گے. یہی ہمارا اصولی موقف ہے اور اسی کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں ہمارے، ان کے درمیان تو ہمارا بالکل ایک برادرانہ، جو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب کیسے جو ہے نا ان معاہدوں کی جو ہے نا وہ آڑ میں اس قرآن کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور پھر ہمارا قانون آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان کا تو کوئی آئین اور قانون بن بھی ایسا نہیں سکتا جو قرآن و سنت کی روشنی سے باہر ہو. تو میرا خیال قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب آپس میں وہ لڑتے ہیں تو ان کی صلح کراؤ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے آپ کو کسی سے جا کے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر تھوڑا سمجھ نہیں آتی ہے تو قرآن پڑھ لے، علماء کرام بہت ہیں. میرا خیال ان سے جو ہے آپ طاقت لیں، قرآن سے لیں. جب طاقت قرآن سے لیں گے تو بہتری کی طرف جائیں گے. قائد اعظم سے پوچھا نا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ملک کا جو ہے دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، کیسے آپ چلائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں کون ہوں بتانے والا، میں کون ہوں جو ہے دستور بنانے والا. دستور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے گے، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. قرآن ہی ہمارا دستور ہوگا، وہی آئین ہوگا. تو میرا خیال اس سے طاقت لینی چاہیے. اس میں گمراہ ہونے کی یا دائیں بائیں لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کلوزنگ ریمارکس. جی دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے عالمی سطح کے اوپر. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اور پوری سنجیدگی سے جو ہے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت الزام تراشی کا وقت نہیں ہے. ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اوپر رکھنا ہے، اور اس وقت جو قیادت ہے ہمیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو صائب مشورہ دینا چاہیے کہ ہم نے اپنا ثالث کا سٹیٹس
برقرار رکھنا ہے. جیسے میں پھر سردار مسعود خان صاحب کے ایک بیان کا حوالہ دوں گی جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے دوحہ کا ہے یا جنیوا یا اس طرح کے جو ممالک ہیں، جس طرح کے ان ممالک کو جو سٹیٹس حاصل ہے جب وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے پاکستان کو، اسلام آباد کو اپنا وہ سٹیٹس ایک تو مینٹین رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باب المندب ہے اس پہ صورتحال اس کے بند ہونے سے پہلے ہی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس میں ترکی، مصر، پاکستان اور جو میں کہوں گی کہ چائنا اور رشیا کو بھی اپنا کردار سامنے آ کے اپنے بیان سے، اپنے طور طریقوں سے اور اپنے پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، تاکہ دنیا جو ہے وہ گمبھیر مسائل میں نہ پڑے اور اس سے پہلے ہی ان مسائل کا جو ہے وہ حل سوچ لیا جائے. اور یقیناً اس وقت امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، کیونکہ عالمی برادری جو ہے کسی صورت میں بھی اپنی معیشتوں کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اپنے عوام کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ دنیا کے ممالک میں مختلف طرح کی حکومتیں ہیں جو اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. ہر ایک کو ایک لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک گورنمنٹ کے لیے ایک ڈفرینٹ طرح کا لینس ہوتا ہے. ہمیں عالمی تعلقات میں یہ پڑھایا جاتا ہے. اس میں جذبات کو ایک طرف رکھ کے ہمیں بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ بالکل صائب مشورے دینے چاہیے اور جذباتیت سے گریز کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھنا چاہیے جب بھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آل رائٹ جی، وسیم سجاد صاحب کلوزنگ ریمارکس پلیز. جی، میں اپنے دوستوں کی باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی طور پہ ثالث کا کردار دیا ہے. اس کردار کو جو ہے کوئی شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. جس طرح دنیا کوشش کر رہی ہے اور خاص طور پر ہمارا دشمن دیکھ رہا ہے اور جس طرح سے بھارت کے اندر بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے پوری دنیا میں، اور اس جو عزت سے نوازا ہے ایسے کوئی اقدامات نہیں ہونے چاہیے جو اللہ نے نوازا ہے پھر اس پہ کوئی سوال نشانہ. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان ہم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے اور یقیناً وہ ثالث والا جو کردار ہے وہ کنٹینیو جاری رکھے گی. آپ کو پتہ ہے کہ قطر کو کل بھی کہا گیا کہ آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو آپ بھی ان کو جواب دیں. جس طرح دبئی کی طرف سے تھوڑی ایک دو ممالک تھے ان کی طرف سے آ رہا، انہوں نے کہا نہیں ہمارے اوپر ہمارا ثالث والا سٹیٹس ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوگی. تو پاکستان تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اب قوت بن چکا ہے دنیا میں. یورپ ماننے لگ گیا ہے پاکستان کے کردار کو، مسلم امت تو مانتی ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے جو دوست ممالک مسلم ممالک ہیں وہ مغرب کے زیادہ کلوز ہے. اور جس طرح آپ کچھ دو تین ممالک ایسے ہیں، کچھ دن پہلے ترکی کے اندر جو نیٹو کانفرنس ہوئی ہے اور جس انداز میں اس کے بعد حملے شروع ہوئے ہیں ایران کے اوپر، تو کافی سارے مسائل ہیں اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج متحد نہیں ہوتی تو سب کی ایک ایک کر کے پھینکی لگے گی. کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا نمبر نہیں لگے گا تو یہ اس کی غلط فہمی. صحیح، بالکل ٹھیک. مانلہ صاحب دیکھیں، میں اس میں غور کرنے والی ایک بات ہے کہ جو ہمیں ثالث کا کردار ملا وہ کیوں ملا؟ وہ اسی لیے ملا تھا کہ ہم باعث نہیں تھے کسی کے ساتھ، دونوں فریقین میں سے. کیونکہ اور دنیا میں کوئی ملک نہیں اس کو ملا، امریکہ کو، پاکستانی کو، کیونکہ نیوٹرل تھے. کیونکہ باقی پورا گلف، مطلب کہ سعودیہ ہو، دبئی ہو، قطر ہو، عمان ہو، جتنے بحرین ہے، اردن، کون سا ایسا ملک تھا جو اس کے ساتھ نہیں لڑ رہا تھا ایران کے؟ بھئی آپ جب پارٹی بن جائیں گے تو آپ اپنا جو ملا ہوا رول ہے میرا خیال ہے اس کو تلاش کرنے سے بھی پھر نہیں ملتا. میرا خیال ہمیں وہاں ہی کھڑا رہنا ہے جہاں ہم پہلے کھڑے تھے، اور وہاں کھڑے رہنے کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا نام بلند کیا کہ امریکہ جیسا وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں چل کر آیا. کیوں؟ کہ ہم ثالث تھے. تو جب ثالث رہے گا تو ثالث بنے گا نا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ثالث ہی رہنا جو ہے نا وہ اس میں فائدہ مند بھی ہے، سود مند بھی رہے گا، اور آگے اسی میں جو ہے نا بہتری بھی ہے. اور آج ہم یہ بلکہ سوچ سکتے تھے کہ امریکہ سپر پاور وہ پاکستان کو کہے اور پاکستان کی اتنی تعریف ہی کرے کہ میری جان چھڑا دو اس سے، کبھی ٹیوٹ کرے، وہ وہی ٹیوٹ آگے فارورڈ ہو جائے. مطلب کہ یہ سوچنے والی باتیں تھی نا کہ یہ ہمیں جو ہے نا اپنی پوزیشن جو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اور پھر جیسے ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، جو ہماری گرم جوشی ہے ہمارے حکمرانوں کی، سب سے زیادہ تو حکمرانوں کی ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں
کہ جب سے یہ ثالثی کا ہم کردار ادا کر رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جتنے بھی ادھر دورے کرتے ہیں جا کے ان کی گرم جوشیاں ملنا ملانا پھر ان کو ویلکم کرنا پھر ہماری جو لیڈرشپ وہاں جاتی ہے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کتنی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کردار سے ہمیں قطعاً پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اپنا کلیدی کردار یہی ہے کہ ہم جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں امن میں کوششوں میں اور امن میں ہم جو ہے نا سب کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. بہت شکریہ مانڈر صاحب آپ کا, ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ آپ کا اور سید وسیم سجاد صاحب آپ کا کہ ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج ہم نے ایران امریکہ کشیدگی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کی ہے. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.